बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय अलीना मुज़फ़्फ़र में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो हुई है और 2 बजे पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में एक इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें सारे अहम रहनुमाओं ने शिरकत की और 4 बजे के करीब इस जो इजलास है उसे ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग नून के अब जो कायदे हैं जिन्होंने दोबारा से इसकी सदारत संभाल ली है, नवाज शरीफ, उन्होंने कौम से काफ़ी गिले शिकवे जो अपनी स्पीच है उसमें किए। ये गिले शिकवे क्या थे और ये सदारत का ओहदा दोबारा इनको क्यों दिया गया है, ये इकबाल शाहिद साहब की राय में जानते हैं कि सर आखिर इतनी बड़ी तब्दीली की क्या वजह है, बताएं आप। बहुत शुक्रिया। बस ये इक़्तिदार के जो चीज़ें होती हैं वो आपके सामने ही हैं कि इक़्तिदार फिर इक़्तिदार ही है। तो जब भाइयों के दरमियान भी कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ता है। इसमें सूरत हाल ये थी कि आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ही ये पार्टी बनाई थी जिसका नाम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ही है। तो लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनका एक इतनी लंबी इनिंग्स है और उनके जो राब्ते हैं, उन्होंने 3 दफ़ा तो वज़ीर आज़मशिप की है, 3 दफ़ा उन्होंने वज़ारत आला लिया और फिर पाकिस्तान के जो अप्स एंड डाउन हैं वो भी उन्होंने देखे हैं। पाकिस्तान में कई दफ़ा उनकी हुकूमत को गिराया गया, कई दफ़ा उनको अरेस्ट किया गया, कई दफ़ा उनके ऊपर केसेस बनाए गए। 93 में भी ऐसा ही हुआ। फिर कई दफ़ा बेनज़ीर हुकूमत उनको गिराती रही, उनको गिराते रही। बहरहाल एट दी एंड फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद थोड़ा सा जब ठहराव आया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर साहब ने जो पाकिस्तान में सियासत की एक नए दौर का आगाज़ किया और फिर आपने देखा कि थोड़ी देर ठहराव पैदा हो गया। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत को पूरे पंजाब से लेकर सारे पाकिस्तान में एक बड़े वाइजली तौर पर इसको उन्होंने फैलाया और फिर अपने दोस्त बनाए, दुश्मन ही बनाए लेकिन दोस्त ज़्यादा बनाए। तो आप कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की ही ये पार्टी है। दरमियान में पार्टियां अक्सर ये करती हैं कि फॉर द टाइम बीइंग कभी कोई मसला पेश आता है तो फिर अपनी जगह पर आर्जी इंतजामत करती हैं। तो सबसे बेस्ट चॉइस तो मियां शहबाज शरीफ साहब ही थे। और कई अगर मुझसे ये बात पूछे तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो तरक्की है या उनकी मियां नवाज शरीफ साहब की ये सारी पॉपुलरिटी है या उनकी हुकूमत के कोई कारनामे जो वो गिनवाना चाहें तो उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक आदमी काम करे, वो बहुत बड़ा सेटअप है कि आपके जो सबॉर्डिनेट कह लें, उनके भाई कह लें या उनको जो एक टीम है, लेकिन टीम के सबसे जो मौसर रुकन थे वो मियां शहबाज शरीफ साहब ही थे। और फिर ये इस वक्त जो आप इसको सिनेरियो सक्सेसफुल देख रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसका भी सारा क्रेडिट जो है दोबारा मुस्लिम लीग नून को लाने में मियां शहबाज शरीफ साहब के मुझे तो यही नज़र आता है। तो अभी अब देखें ज़रा, उन्होंने सर एडमिट किया है अपनी जो आज उन्होंने स्पीच की है, तकरीर किया है, उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि मरीम नवाज साहिबा जो भी पंजाब में काम कर रही हैं वो जब काम करती हैं वो देखती हैं कि उस काम में पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो काफ़ी हद तक तरक्की और काफ़ी हद तक पॉजिटिव काम जो है वो किया हुआ है। उन्होंने एडमिट किया, एतराफ़ किया इस बात को। अली ने कॉल आ रही है सार राना साहब की तरह प्रोड्यूसर को कहो कि उसको मिलाए तो ताकि वो उन्होंने लाइन गारबन ड्राप हो गई थी, वो लाइन पर ही थे। जी सर, ले लेते हैं उनको लाइन पर। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आज की बात नहीं है। मियां शहबाज शरीफ साहब अगर मेरी नज़र में या जो तजियाकार हैं उनकी नज़र में मियां शहबाज शरीफ साहब अगर नवाज शरीफ के भाई ना होते तो ये इतनी बड़ी सक्सेस एक ख्वाब होता। उस तरफ हम आएंगे कि मियां साहब को ये क्यों ये ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने ही प्रेसिडेंट बनना है, ये इक़्तिदार की और बात है। लेकिन मियां नवाज शरीफ तो बाहर बैठे हुए थे और सबसे ज़्यादा आपने देखा कि 99 के coup के बाद भी और बाद में वज़ारत उज़्मा के दौर में भी जब उनको सज़ा सुनाई गई नैब केसेस में, जो उसको मुस्लिम लीग नून कहते हैं जी, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, वो इवन फील्ड नहीं थे, वो बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से उनको सज़ा सुनाई गई थी। उनका पॉइंट है हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो दुबई में अकामिया था तो उसकी पस मंज़र में सारी मनी लॉन्ड्रिंग थी। ये अपना अपना पॉइंट है हुआ। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब वो वापस आए तो आपने देखा कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को भी गाइड भी किया। जिस वक्त उन्होंने आने से चंद दिन पहले एक ऐसा बयान दिया था फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो काम रुक गया था। फिर मियां शहबाज शरीफ को दोबारा वहाँ जाना पड़ा था। वो एक ऐसा भाई कह सकते हैं जो तमाम अपनी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अपनी स्ट्रगल्स हैं,
اپنی کوشش ہے یا کارکردگی ہے وہ اس نے کبھی کریڈٹ نہیں لیا. وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب کے لیے کام کرتے ہیں. سر لیکن جو آج ان کے گلے شکوے تھے قوم سے وہ کافی حد تک ٹھیک بھی تھے گلے شکوے اگر دیکھا جائے. انہوں نے کہا 1990 میں مجھے گورنمنٹ ملی تب میری گورنمنٹ چلائی نہیں گئی, 1997 میں مجھے گورنمنٹ دی گئی جب گروتھ ایک پرک پہ جا رہی تھی, ایک عروج پہ جا رہی تھی, تب مجھ سے دوبارہ جو ہے وہ لینے والوں نے گورنمنٹ واپس لی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی ہوتا رہے گا تو یہ ملک کبھی بھی ترقی جو ہے وہ نہیں کر پائے گا. بات ان کی بہت حد تک ٹھیک بھی تھی. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس طرح ہوتا نہیں. پوری دنیا میں یہ کوئی شہنشاہیت تو ہے نہیں, یہ کوئی وراثت تو ہے نہیں کہ آپ نے اگر حکومت عوام نے آپ کو دی تھی نا تو یہ تو آپ کریڈٹ دے, عوام نے دی تھی. اور اگر آپ بار بار کہتے تھے کہ میں نے ہی آنا ہے تو پھر عوام کا بھی حق تھا کہ جو بچے آپ کی زندگی میں بچے بڑے ہوئے وہ پڑھے, انہوں نے سرکاری نوکریاں کی یا کاروبار کیا, وہ بوڑھے ہو گئے. سر اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر عیسیٰ رانا صاحب نے, سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. آپ کی آراء میں یہ جو آج پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے, آپ اس پہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں؟ کون سی بڑی تبدیلی ہو گئی؟ بڑی تبدیلی ہو گئی تھی, واپس دے دیا نا عہدہ جن کا تھا پہلے, صدارت چینج ہوئی اب دوبارہ سے بڑی تبدیلی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے ایک پیر کی جراب اتار کے دوسرے پیر میں پہن لیں, دوسرے والی پہلے والے میں پہن لیں. تبدیلی اس میں کہاں سے ہو گئی؟ تبدیلی تو یہ تھی کہ خواجہ سعد رفیق صدر بن جاتے, رانا ثناء اللہ صدر بن جاتے, خواجہ آصف بن جاتے. اس طرح تو عہدہ فیملی سے باہر نہ چلا جاتا سر. تبدیلی تو نہ ہوئی نا, یہ تو گھر کی بات گھر میں ہی رہ گئی. اور یہ وہاں اس چھت کے نیچے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم اسی خاندان کا, اسی خاندان کی وزیر اعلیٰ, اسی خاندان کا نیا صدر, اسی خاندان کا پرانا صدر. تو اگر اسی کو تبدیلی کہتے ہیں تو بھائی تبدیلی کو خودکشی کر لینی چاہیے, بہت ہو جانا چاہیے. سار رانا صاحب ظاہر ہے وہ لینا نے ظاہر ہے انہوں نے تبدیلی کا جو لفظ یوز کیا ہے, بات تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی تبدیلی نہیں کہہ سکتا. اس میں جو آپ نے بات کیا 100% یہی صحیح ہے. اور بلکہ میں تو ابھی وہی بات کر رہا تھا کہ کون سی اس ملک میں جب انہوں نے گلے کر رہے تھے اس قوم سے کہ مجھے قوم سے بھی گلہ ہے, قوم نے تو یہ سارا کچھ آپ کے حوالے کئی دفعہ کیا اور آپ نے ہر دفعہ یعنی آپ نے سودا بازی کر کے ملک سے باہر گئے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو بچے پڑھ کے جوان ہو کے ریٹائر ہو کے اپنے پھر گھروں کو چلے گئے تو آپ بدستور موجود ہیں. پوری سویلائز دنیا میں ایسا کوئی مائی کا لال کسی نے جنا نہیں کہ جو یہ کہے میں نے ہی رہنا ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پر سب کانٹیننٹ میں مغل حکمرانوں سے بھی, بابر سے بھی زیادہ طویل حکمرانی آپ نے کی ہے. ابھی بھی اگر آپ کے گلے شکوے نہیں ہو رہے ختم, اور ابھی بھی آپ کو قوم سے ہی گلے ہیں جس نے آپ کو دونوں بھائیوں کو نہیں. میں سارا صاحب ایک اور آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس پر رائے دیں. مجھے پتا ہے 1982 سے لے کے جو اس وقت لوگ لائے تھے وہ بھی مر گئے, اور اس کے بعد 93 والے بھی سارے پاکستان صدر فوت ہو گئے, اور اس دوران کے آرمی چیف فوت ہو گئے, چیف جسٹس فوت ہو گئے, سیاستدان بھی کئی بے تحاشا. اس کے بعد پھر دوبارہ دورانی آیا 97 کا, وہ سارا سلاٹ آپ دیکھنے کے غلام اسحاق خان کئی لوگ چلے گئے. اب تو مشرف بھی چلا گیا, 99 والا بھی چلا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا صدر دنیا کا سب سے طاقتور 3 صدر ہونے کے باوجود 2 دفعہ رہتا ہے, تو پاکستانی قوم تو بار بار آپ کو بنا دیتی ہے. اب کیا, اب کون سا گلہ وہ کر رہے تھے, عوام سے گلہ کر رہے تھے کہ بھئی میں نے تو آپ کے لیے بڑا کیا ہے, آپ سے مجھے اب بھی گلہ ہے, اور مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بھی گلہ ہے, مجھے سیاستدانوں سے بھی گلہ ہے. وہ گلہ کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے, آپ بتائیے. ایکچولی وہ گلہ یہ کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ جب بھی انہیں نکالا گیا قوم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. اچھا, قوم نے خاموشی کی اختیار کی. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ کسی کو نکالا گیا تو پوری قوم باہر آ گئی, ہاں جی, اور سڑکوں پہ آ گئی. اب یہ انہیں فیسلٹی میسر نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال تو ان سے یہی ہے
کہ آپ کی ایک نسل بڑی ہو کے بوڑھی ہو گئی, دنیا کا کوئی لیکس ہو آپ کے بیٹے کا نام اور آپ کا نام لازمی اس میں ہوتا ہے, پھر اس کے باوجود آپ کس اعتماد سے اس قوم سے یہ کہہ, اس قوم کے بچوں سے, اس قوم کے نوجوانوں سے یہ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ 5ویں دفعہ بیوقوف بنے. میرا خیال ہے اس بار وہ جو مرضی کر لیں, قوم ان کے کسی چکر میں آنے والی نہیں, یہی ان کی اصل فرض نہیں. لیکن ایک بات میں تو وہ سچے ہیں, وہ یہ کہ آپ کے خیال کے مطابق اب عمران خان کو نکالا گیا تو ساری قوم باہر نکلی, یہ بات بھی درست ہے, 100% درست ہے, حقائق ہے, روز روشن ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ شروع میں لوگ ووٹ دیتے تھے, پھر آہستہ آہستہ ووٹ لینے والوں نے فیصلہ کیا کہ ووٹ لینے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے, اور اقتدار کے لیے جو عوام کو خوش فہمی ہے کہ ان کے ووٹوں سے کوئی آتا ہے, اور ایم این اے کو یہ ہوتا ہے کہ میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں, اور پھر ایم این اے کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ میرے ووٹوں سے وزیر اعظم ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ نیا ایک پاکستان میں ایک عمرانی معاہدہ شروع ہو گیا ہے, جس کے سرخیل آصف علی زرداری صاحب ہیں اور ماشاء اللہ میاں صاحب ہیں, کہ آپ وہ مینج کر کے اس میں پاکستان میں حکومت لے سکتے ہیں, اور وہ سکسیسفل بھی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور یہ تو اب انہیں سوچنا چاہیے نا, سیاست جس جگہ پہنچ چکی ہے کہ اب میں کچھ یہ نہیں, بلکہ یہ بھی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب ایک گئے ماضی کا قصہ ہے, اب ختم ہو گئی ان کی سیاست, اور بلکہ مسلم لیگ نون کی سیاست اسٹیک پہ ہے. مریم کے ذریعے وہ آخری اننگ کھیل رہے ہیں یہ لوگ, اگر اس میں بھی ناکامی ہوئی اور ٹک ٹاک نہیں, چلو یہ بتا دیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے میاں نواز شریف صاحب کا آنا, یہ اس کو ذرا کون سی آپ کی رائے اس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ وٹ از دا ریزن؟ نہیں, کچھ نہیں ریزن, بس وہ نواز شریف صاحب اب اپنی باری لینا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے, اور وہ ایک نئی بیانیے کے ساتھ سامنے آنا چاہیے, جس کے لیے انہیں اب پارٹی قیادت بھی چاہیے تھی, لوگوں کا اعتماد بھی چاہیے تھا, اور لیکن آج بھی انہوں نے کوئی کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کی, سارا ملبہ انہوں نے عدلیہ پہ ڈال دیا. نہیں تو سارے اب صوبوں میں جو صوبائی پریزیڈنٹ ہوں گے وہ بدلیں گے, یعنی اس کا مطلب میاں نواز شریف کا کیمپ زیادہ مضبوط ہوگا. لائن ہماری سر ڈراپ ہو گئی ہے. عیسیٰ رانا صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. سر آپ کے سوال جو ہے وہ آپ کا بیچ میں رہ گیا, ہاں ان کو دوبارہ ملایا جائے. سر 28 مئی کا بڑا نام لیتے رہے ہیں آج نواز شریف, 28 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, وہ کلیم 28 مئی کا, انہوں نے کہا میں 28 مئی کو اب طویل بات جو ہے نا کروں گا, ابھی آج تو میں بڑی شارٹ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. نہیں, وہ اس میں آپ ذرا تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں. 28 مئی جو ہے نا وہ بڑا خاص دن ہے. پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے, ٹھیک ہے, اور میاں نواز شریف اسی دن اس ملک کے مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیاستدان اس میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے طور پر ایک سیاست کرنی ہوتی ہے, اور اس دن پورے ملک میں اس چیز کو سیلیبریٹ بھی کیا جائے گا, اور وہی ایک ایسا دن ہوگا جو میاں صاحب اپنے طور پر کریڈٹ لیتے ہیں, اور لے بھی سکتے ہیں, یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ان کو یہ کریڈٹ نہیں ہے, یہ ان کو ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا, اسی دوران وہ ان کے دور حکومت میں ہی ہوا. لیکن ان کے مخالف بھی موجود ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر آخر تک کہتے رہے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کچھ لوگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد مجید نظامی صاحب نے یہ بات کی کہ جب میں نے مشورہ دیا کہ ورنہ پھر آپ کا درندختہ ہو جائے گا, لیکن میاں صاحب کا مسلم لیگ نے یہ ولٹ کر لیا ہے کہ بھئی ہمیں $5 بلین جو ہے وہ آفر ہوئی تھی امریکہ کے پریزیڈنٹ سے, لیکن ہم نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے جو انہوں نے کیے تھے, ہم نے 6 دھماکے کیے. اور یہ بات چلو ان کے کریڈٹ میں اس لیے جاتی ہے کہ پاکستان ایٹمی ملک کنسیڈر ہوا, اور اگر کوئی ایسا وزیر اعظم ہوتا, کوئی کمزور ہوتا, یا سپوز وہ اس میں ذرا اڑ جاتے کہ میں نے نہیں کرنے یا ڈر جاتے, تو یہ بات ہے. کیونکہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ایک نیا نعرہ چاہیے کہ پاکستان کے لیے کون کون سی چیزیں کی. اس دن آپ دیکھیں گے پورے ملک میں میاں نواز شریف صاحب کی ایک تو اس وکٹری کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. میاں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ کے ایک نئے پریزیڈنٹ کے طور پر سامنے آئیں گے, اور پھر یہ 28 مئی کو سیلیبریٹ کیا جائے گا ایز اے ایٹمی دھماکہ. تو یہ ہے وہ خاص دن. حالانکہ آج بھی بن سکتے تھے, آج اتنا کوئی ضروری نہیں تھا کہ کیونکہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی تو بیٹھی ہوئی تھی, اور ہاتھ ہی کھڑا کرنا تھا, اور میاں صاحب نے ریزائن بھی دے دیا ہوا. میاں شہباز شریف صاحب جو آج ان کو انٹرم یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی طور پر ان کو کہا گیا کہ آپ 28 تاریخ تک پریزیڈنٹ بنیں گے. اور یہ عیسیٰ رانا صاحب کی بات بالکل میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں ہیں, اس میں مسلم لیگ نون کہہ لیں,
اور پیپل پارٹی کہہ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ لیں، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں دوسری بھی کہہ لیں، سوائے ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے. لیکن اس میں آپ دیکھیں عمران خان کی پارٹی میں اس کی اپنے بیٹے یا ان کا کوئی ایسا بھائی یا تو ہے ہی نہیں، تو وہ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے یہ جو سار رانا صاحب کہہ رہے تھے بات کہ ایک چھت کے نیچے مثلا میاں شہباز شریف صاحب کے بھی بیٹے صاحب کا وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے، اب موجودہ وزیر اعلیٰ بیٹھی تھی میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی بیٹھی تھی، سابقہ وزیر اعظم جو وہ ساتھ بیٹھے تھے، کئی دفعہ وزیر اعظم بننے والے بھی وہ ساتھ بیٹھے تھے. یہ گھر کے اندر تھا، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے دیکھا حسن اقبال صاحب جب وہ بات کر رہے تھے تو یہ تو ساری ان سیاسی پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ایک آدمی اٹھ کے پڑھتا ہے، دوسرے ہاں ہاں کرتے ہیں. یا تو ہو نا کہ الیکشن ہوئے ہوں یا کسی کی ہمت ہے اتنی کہ الیکشن میں کھڑا ہو سکے اور پھر وہ بچ کے کہیں چلا جائے. اس طرح زرداری صاحب کے خلاف بھی کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اس طرح بلاول کے خلاف بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، مولانا فضل الرحمان کے خلاف. پاکستان میں جو یہ جمہوری کلچر نہیں ہے، کیونکہ جمہوری کلچر پنپنے میں نہیں دیا جا رہا. یہ امریکہ تو ہے نہیں کہ براک اوباما جو ہے کام سا بندہ اٹھ کے امریکہ کا صدر بن جائے. یہ تو پاکستان ہے. یہاں تو ایک الیکشن کے لیے کہیں بہت زیادہ آپ کو سرمایہ چاہیے، ٹکٹ لینے کے لیے پیسہ چاہیے، دینے ہوتے ہیں. جیت کے بعد پھر آپ کو وزارت لینے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ترلامنت کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے اپنے ضمیر، پہلی بار ضمیر کو مارنا ہے، وہ غیرت کو بھی مارنا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی کسی بھی جگہ اپنی اس پارٹی کے سربراہ کے خلاف یا اس کی پالیسی کے خلاف بات نہیں آپ کرنی. جس دن آپ نے بات کی اس دن پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، تو وہ آپ پھر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ گھر چلے جائیں گے اور اسی حکومت کے دوران اندر بھی ہو جائیں. تو اس لیے پاکستان میں ایک جمہوری کلچر نہیں ہے، جس کو آپ پارلیمنٹ جمہوریت کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جمہوریت ہے. آج دیکھیں نا انہوں نے الیکشن جو پاکستان کے ادارے ہیں، پی ٹی آئی کے الیکشن کو تو مان نہیں رہے، 2 دفعہ انہوں نے کروائے ہیں، وہ نوٹیفیکیشن نہیں کرتے. وہ الیکشن کمیشن ڈٹ کے کھڑا ہوا کہ ہم نہیں کرتے، جاؤ کہ وہ کرنا ہے کر لو. اور دوسرا اے این پی کا کاغذ بھیجتے ہیں تو وہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے 2 لاکھ کا جرمانہ. اس طرح مولانا فضل الرحمان کئی دفعہ کہہ چکے ہم تو الیکشن ایسے ہی کراتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے صدر بن جاتا ہے. اور میں نے خود کئی دفعہ میں اب ریپیٹ کر چکا ہوں کہ میں ایک سیاسی پارٹی کے الیکشن کروائے تھے ایز اے چیف الیکشن کمشنر. ہم نے تو ورقہ بھیج دیا تھا، نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. تو یہ پاکستان ہے. پاکستان میں وہ چیزیں جو پوری دنیا سیولائز میں ہیں اس کو آپ بھول جائیں. یہاں آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، آپ ایم پی کی سیٹ خرید سکتے ہیں. آپ اگر بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ کتنے جو اسپیشل سیٹیں ہیں، یہ تو ایک میلہ لگا ہوا ہے کہ فیمیل کی اتنی سیٹیں ہیں، انہوں نہ الیکشن لڑتی ہیں اور مامی چاچیاں ہوتی ہیں، بیوٹی پارلر کی مالک ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کسی جگہ، کوئی میڈیا کی پسند آ گئی تو وہ بھی ہتھے چڑھ جاتی ہے، تو وہ بنا لیتے ہیں ایک ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو یہ ہر سیاسی پارٹی پاکستان میں اس طرح جمہوری کلچر کا حصہ نہیں ہے، اور اس میں عام آدمی نہیں ہے. جو یہ ینگ یوتھ ہے، یہ اگر کوئی کبھی ان کے دل میں آ جائے کہ میں نے سیاست کرنی ہے، تو اگر پھر کرنی بھی ہے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، تو پھر یہ سمجھ لے کہ اسی وقت اس پر مقدمے بنیں گے، وہ جیل چلا جائے گا اور اس کے بعد اس کی وہ جو لائف ہے وہ جیلوں میں گزر جائے گی. کیونکہ جو پاور میں اس وقت لوگ آ چکے ہیں وہ اپنے سے سامنے بندے کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. سوائے ہے کہ مین اربن سٹیز لگا لیں، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، کراچی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا رورل ایریاز ہیں، سندھ کا جو علاقہ ہے، بلوچستان ہے، آپ کی جنوبی پنجاب ہے، یا کے پی کے بھی کئی علاقے ایسے ہیں کہ آپ عام بندہ مخالف اگر کھڑا ہو جائے تو اس کو تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اس لیے یہاں پاکستان میں ایک باقاعدہ طور پر اب تو خیر اس سے بھی چیز آگے بڑھ چکی ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس پاور کوریڈور جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. اب ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ بھی اتنا نہیں ہے، 50% ہے. اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آپ منظور نظر ہونے چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ روتے رہ گئے کہ ہم نے لندن پلان ہوا ہے، کبھی سائفر ہوا ہے. اس سائفر کا بتانے والا جیل میں ہے، اس سائفر کے بینیفیشری حکومت میں ہے. بالکل ایسے ہی. سر ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ونس اگین ویلکم بیک ان پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. گزشتہ روز پاکستانی طلبہ کو کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک کے اندر جو ہے وہ ان پر حملہ ہوا ہے، اور اس جو حملہ ہے اور اس جو لڑائی جھگڑا ہے اس میں 3 پاکستانی طلبہ جاں بحق بھی ہوئے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نمائندہ بشکیک جمال الدین حیدر بھی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جمال الدین بتائیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور اس وقت ہمارا جو سفارتکار ہے وہ کس حد تک طلبہ کے ساتھ رابطے میں ہے.
جی یہ تقریباً 2 دن پہلے جھگڑا ہوا تھا مصری لڑکوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اس میں نہ پاکستانی کو انوالو تھے نہ بنگلہ دیشی. اس کے ٹھیک ہے. بعد یہ ہوا کہ جب یہ فساد ہوا انہوں نے اس پہ تشدد کیا مصری اسٹوڈنٹ نے. اس کے بعد یہاں پر جو ہے جو مصری یہاں کے لوکل جو بشکیک کے کزک لوگ تھے انہوں نے یہاں پر بہت فساد پیدا کیا. اس کے بعد یہاں پر انہوں نے پاکستانی اور بنگالیوں کو خاص طور پر نشانہ ٹارگٹ کیا اور گھروں میں گھس کر ہاسٹلوں میں گھس کر انہوں نے بہت تشدد کیا. اس وقت میں بشکیک سینٹر بشکیک میں ہوں. اس وقت یہاں پر جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہیں اور اب محصور ہوئے ہیں گھروں میں. نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ ان کے پاس کوئی ان کا پرسان حال ہے. پاکستان ایمبیسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے. جنہوں نے نمبر دیے تھے آن لائن نمبر ادھر بھی یہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں. جمال الدین حیدر اس وقت جو پوری دنیا سے تقریباً 1,25,000 اسٹوڈنٹ وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا کے بھی بہت زیادہ لوگ وہاں شامل ہیں اور صرف ہمارے نہیں ہیں. بھارت کے 15,000 ہیں, ہمارے 10,000 ہیں اور ان کے صرف 300 اسٹوڈنٹ تھے. اب آپ نے جو تصویر کھینچی ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو یونیورسٹی میں کئی دفعہ ہنگامے ہوتے ہیں یہ غزہ کے اوپر ان کی کوئی کنفرنٹیشن ہوئی ہے, کوئی بحث ہوئی ہے؟ نہیں اس پہ یہ ہوا تھا کہ بقول ان کے جو مصری اسٹوڈنٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم سے موبائل چھین رہے تھے. اچھا. اور اس کے بعد یہ انہوں نے اس پہ تشدد کیا اور اس کے بعد جب یہ یہاں سے بندے کی بہت سیریس حالت ہوئی. جو بشکیک بندہ ہے وہ میرے خیال سے آئی ڈونٹ نو کہ ہی واز ڈائٹ لیکن ابھی تک کوئی اس کی اطلاع نہیں ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کو تو ہم نہیں لیتے. جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس میں صرف 35 جو ہیں لوگ زخمی ہیں, کسی کے مرنے کی اطلاع نہیں سرکاری طور پر کی بتائی جا رہی. اب ان حالات میں آپ نے جو بات ابھی ایڈ کی ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. ابھی تو 17-18 کی رات کا مطلب یہ ہے کہ کل رات یعنی ابھی جو رات گزری ہے. تو اب تو سیکیورٹی ایجنسیز بھی ان کی ایکٹیو ہیں, سڑکوں کے اوپر ہیں. اب کیا خطرہ ہے؟ اب یہ ہے کہ جو یہاں کی پولیس ہے وہ بہت اچھا تعاون کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یہاں کی پولیس ٹیم ہمارے گھر پر آئی. انہوں نے ہمیں بالکل پابند کیا کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ جو ہے اس کے خود ذمہ دار ہوں گے. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ کے علاوہ یہاں سے تقریباً جو ورکنگ ویزے پر آئے ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ایجنٹ انہیں جی. یہ بشکیک میں کوئی یونیورسٹیاں کوئی خاص سبجیکٹ میں ہیں جو پوری دنیا کے 1,25,000 اسٹوڈنٹ وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے, تو یہ کون سی یہ ڈگریاں دیتے ہیں, یہ کون سے شعبوں میں ہیں؟ یہ MBBS کرا رہے ہیں پاکستان سے بہت یعنی چیپلی MBBS ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستانی میل فیمیل اسٹوڈنٹ اور بنگلہ دیشی اور مور انڈین بہت زیادہ ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ. لیکن اس کے علاوہ جو ورکنگ پرسن ہے وہ تقریباً پاکستان بنگلہ دیش اور مختلف ملکوں سے جو آ کے یہ مزدوری کرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر 24 گھنٹے ہوئے ہیں. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر جو کھانے پینے کا سسٹم ہے یہ تازہ جن کو دیہڑی ملتی ہے 1300 سوم. اچھا. اور یہ شام کو اپنا کھانا وغیرہ لا کے تو یہ خود پکاتے ہیں. اب کنڈیشن نہیں لیکن اسٹوڈنٹ کا تو مجھے پتہ ہے وہ اس لیے کہ تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے پیسے جمع کروائے جاتے ہیں, ہاسٹل فیس جمع کروائی جاتی ہے, فیس دوسری پڑھنے کی فیس جمع کرائی جاتی ہے. عام طور پر UK بھی ایسا ہی ہے, امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. چلو یہ سستا ہوگا تو اس میں تو میس ہوتے ہیں, اس میں کنٹینز ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ کھانے پینے کی چیز آپ جو بتا رہے ہیں, سفیر کا بیان یہ ہے کہ 500 کالیں میں نے سنی ہیں اور آپ نے کہا وہ تعمل نہیں کر رہے. سر ایک بات بتاؤں آپ کے جو یہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے رہائش ہاسپٹلوں میں نہیں رکھی, انہوں نے اپنے اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں, اپنے دوم جسے ہم ہاؤس کو دوم کہتے ہیں یہاں پر. انہوں نے اپنے دوم لیے ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. ہاسٹل میں سر آپ کو پتہ ہے یہاں چھٹیاں بھی ہوئی ہیں ہاسٹلس کی اور یہ یونیورسٹیز کی. یہاں پر کم سے کم 13 سے 14 یونیورسٹیز ہیں جہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں انڈین, اور یہاں پر ہماری فیمیل پاکستانی بہت اسٹوڈنٹ ہے. تو اچھا فیمیل کے متعلق بتائیں کیونکہ جو پاک پتن سے بھی خبر تھی, اور یہ ذرا اپنے طور پر بتا دیں, میں نے کیا سوال کرنا ہے کہ ہماری وہاں جو فیمیل اسٹوڈنٹ پاکستانی لڑکیاں بچیاں ہیں وہ محفوظ ہیں؟ جی بالکل. ابھی تک تو جو کل انہوں نے اٹیک کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے ایک انہوں نے ہاسٹل پہ دھاڑا بولا تھا جس پہ 2 لڑکیوں کے انہوں نے بڑا تشدد کیا تھا
اور باقی یہ ہے کہ یہاں پر جو پولیس ہے، اور ابھی تقریباً آدھے گھنٹے پہلے ان کی آرمی بھی روڈوں پر آ گئی ہے اور امن و امان کے لیے آرمی بھی ایفرٹس کر رہی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بتایا کہ پاکستان ایمبیسی، آپ یقین مانیں میں خود یہاں پر بشکیک میں موجود ہوں، پاکستان ایمبیسی کسی قسم کا کالے سنی ہوں گی، کالوں کا میں نہیں، لیکن یہاں پر کوئی ایکٹیویٹیز انہوں نے کسی قسم کے کوئی بیان جاری نہیں کیے. ایک فرضی بیان تھے جو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو، پاکستان کے جو میڈیا کو دیے ہیں. ویڈیو پیغام تھا. نہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے آج فوٹو ایشو کیا ہے کہ ان کے منسٹر سے وہ مل رہے ہیں، ہمارے سفیر. ظاہر ہے وہ باہر نکل کے تو ان کی سیکورٹی ایجنسی کو اندر بیٹھ کے ٹیلی فون ہی کر سکتے ہیں نا. جناب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جنہوں نے ویڈیو پیغام دیا ہے، میں آپ یقین مانیں یہاں پر میں نے آج جو فوٹیج بھیجے ہیں، آپ کے چینل کے مطابق سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے فوٹیج بھیجے ہیں اس میں تقریباً 4 سے 5 ہلاکتیں ہوئی ہیں. وہ 2 ہلاکتیں کہہ رہے لیکن یہ 4 سے 5 ہلاکتیں، اور 60 سے 70 بندہ زخمی ہے. یہاں پر ایک ہے سوم سینٹر اور الادین، وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا کیونکہ وہ پاکستانی وزیٹرز کی جگہ ہے، شاپنگ سینٹر سے. وہاں انہوں نے کل رات کو پولیس کے سامنے انہوں نے ان کو تشدد کیا ہے اور بہمانہ تشدد کیا ہے اور ان کو کھمبوں سے ٹکرے مار کے ان کو زخمی کیا ہے. اچھا جمال، یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو زخمی ہیں، آپ نے اتنی بڑی ریشو بتائی ہے زخمی افراد کی، تو ان کو کوئی فرسٹ ایڈ انیشیل کوئی ٹریٹمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے یا وہ بھی کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جا رہا؟ نہیں جی، وہ یہاں پر جو ہے گورنمنٹ ہے وہ ہسپتالوں میں ان کو منتقل کیا گیا ہے. کچھ جو چھوٹے معمولی سے زخمی تھے وہ اپنے خود، کیونکہ یہاں ڈاکٹر کی تعداد زیادہ ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کی، تو وہ اپنی خود ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو حالات بالکل سازگار ہوئے ہیں، اور اس وقت میں یہاں پر جو ہے اپیل کر رہے ہیں، رو کے اپیلیں کر رہے ہیں کہ خدا را ہمیں یہاں سے نکالو یا ہمیں تحفظ دو. پاکستانی بہت، اور تعداد زیادہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ورکرز کی بہت زیادہ تعداد ہے جو وہاں ایجنٹوں کو 10 لاکھ 8 لاکھ روپے دے کر آئے ہوئے اور وہ ایجنٹ فرار ہو چکے ہیں. بہت شکریہ جمال الدین. ہم اپنے توسط سے بھی ریکویسٹ کریں گے پاکستان ایمبیسی کو کہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان کو جلد از جلد حل کیا جائے. اگر اتنی زیادہ تعداد میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس تک ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ضرور نکالا جائے، ان کو فوڈ آئٹمز یا اس طرح کی جو بھی وہ مشکل میں ہیں ان تک جلد از جلد چیزیں جو ہے وہ پہنچائی جائیں تاکہ وہ اس مشکل سے بآسانی طریقے سے جو ہے وہ باہر نکلیں. سر آپ کی رائے میں اس حوالے سے جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ریشو جو ہے یہاں پہ اس وقت محصور ہوئی ہوئی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی، تو وہ تو آنکھوں نے کا احوال بتا رہے ہیں. ہم دور بیٹھے تو شاید اس طرح سے نئی چیزیں جو ہے وہ دیکھ پائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں نا کہ جمال الدین حیدر جو ہیں ہمارے نمائندہ، ہاں یہ وہاں انہوں نے صحیح تصویر کشی کی ہے اور یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں سفارت خانے والے، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ بھی طفل تسلیاں دے رہی ہے. انہوں نے جو بات کی ہے ظاہر ہے کہ ذمہ دار صحافی نے 4 سے 5 لوگوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے. ایسے ہے. اور پھر ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک تو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں اور دوسرا وہاں کام کرنے کے لوگ ہیں جنہوں نے پرائیویٹ ہاسٹل میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی لائف کو ابھی بھی سخت خطرہ ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے اور وزیراعظم پاکستان جو اس وقت لاہور میں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک ایسا وہاں انتظامات کریں اور وہاں ایک عارضی طور پر فلائٹوں کا بندوبست کریں اور امن و امان کے لیے وہاں متعلقہ جو حکام ہیں ان سے بات کریں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ بشکیک میں، اور انڈیا نے اس وقت پروپیگنڈے میں بھی شامل ہو گیا کہ پاکستان کا سفارت خانہ صرف 2 آدمیوں پر مشتمل ہے. آپ دیکھیں کہ سفارت خانے میں تو کافی لوگ ہونے چاہیے، ملٹری اتاشی ہوتے ہیں، ٹریڈ کونسلر ہوتے ہیں، اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں. تو جو اپنے سفیر صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور اندر بیٹھ کے ٹیلی فون سنی جا رہے ہیں. ٹیلی فون کا کام تو کوئی ہو نہیں رہا. تو اس لیے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی حفاظت اس لیے بڑی ضروری ہے. وہاں جو اور بھی لوگ ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ اپنے شہریوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک اگر امریکی یا کوئی یو کے کا بندہ یا کوئی بڑے ملک کا بندہ کسی ملک میں ہو تو اسپیشل ایک بندے کے لیے بھی جہاز آتا ہے. تو اس لیے پاکستان بہت لیٹ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو زندگیوں کو خطرہ ہے. تو سر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی ایک بیان سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال کافی تشویشناک ہے اور طلبہ کے مطابق سفارت خانے کا رد عمل اب تک مایوس کن ہے. میری گزارش ہے وزیر اعظم سے اور وزیر خارجہ سے کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھا جائے. بالکل انہوں نے ٹھیک ہے. جو حافظ نعیم صاحب ہیں انہوں نے ظاہر ان کے رابطے ہیں، وہ ایک ایجوکیشنل اداروں کے متعلق جتنی ان کی انفارمیشن جماعت اسلامی کے امیر کی ہے وہ اور لوگوں کے پاس کم ہے. ایسے ہی ہے. تو ان کو چاہیے نا کہ یہ سفیر پر بھی بات کم چھوڑیں نا. یہ ہماری حکومت ڈائریکٹ ان کے پرائم منسٹر سے یا ان کے جو مین لوگ ہیں ان سے بات کریں، اور یہاں کچھ چیزیں اگر بھجوانی چاہیے، کوئی جہاز بھجوانا چاہتے ہیں یا ہم کچھ چیز اور اس طریقہ کی ہے تو یہ لیٹ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بلکہ میرے بھی خیال ذرا اب دیکھو نا ڈائریکٹلی ہم نے جمال الدین حیدر سے بات کی ہے.
और ये वहाँ खड़े थे। और उन्होंने अब भी कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में, आपने लफ्ज़ सुना है, पुलिस की मौजूदगी में जो बिजली के पोल हैं उनसे उनके सर टकरा के तशद्दुद वो करते रहे। तो इसका मतलब है कि वो पुलिस नाकाम हो चुकी है। और अगर अभी वहाँ उनकी मुतलका फ़ौज या जो भी है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सड़कों पर आई हैं तो अमन तो कायम नहीं हो रहा। ये बड़ी अफसोसनाक और बात। सर एक और बात में आप शायद एग्री ना करें, लेकिन सफ़ीर साहब का ये भी कहना था कि सोशल मीडिया पे देखी जाने वाली वीडियोस पर जो है ज़्यादा एतबार ना करें। मेरा ख्याल है कि उनको ऐसा नहीं कहना वीडियो चाहिए सोशल मीडिया पर वही आती है जो बाकायदा होती है। मतलब आप हर दफ़ा सोशल मीडिया को बुरा वाकई कहते हैं, लेकिन हकीकत बताने में भी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा अभी बल्कि मैं रोल समझता हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब अभी दिखा भी देते हैं, उन्होंने फोटो भेजी हुई हैं। हाँ। कि चलो अगर वो ऐसी हैं कि वो कोई पाबंदी है या हमें नहीं समझता, इनका पता होगा, इनको चलानी चाहिए थी। इस तरह की बयानबाजी से कि तो मतलब सोशल मीडिया पर तो वही है जो फुटेज बनी होगी, एडिट तो नहीं हुई वो। इसके लिए सफ़ीर साहब जो है वो खुद अपनी नाकामी को तस्लीम करें और हुकूमत पाकिस्तान से मदद मांगें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ। कि अगर वो इतने नाकाम लोगों हो की गए हैं कीमती अकेले जान है। तो ये बात उनके ख़िलाफ़ ही जाती है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अलमी है। पाकिस्तानी सफारतखाने पूरी दुनिया में बदनाम है। ये बिल्कुल नौकरियाँ करते हैं, वहाँ जाके काम कोई करते नहीं हैं। वहाँ भी रिश्वत का बाज़ार गर्म है, वहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर इन्होंने इन हालात का पहले जायज़ा लिया होता जिस दिन ये वाक़या होने को होता तो ये उनके साथ राब्ते में होते, ऐसे ही और है। तो राब्ते में होते तो उनको खबर भी होती। तो कई स्टूडेंट या किसी जो लोग बेचारे काम करने के लिए वहाँ गए हुए हैं उनको तो इनसे एक्सेस ही नहीं होगी मुलाकात की, ये तो अंदर बैठे होंगे कहीं। तो बहरहाल हम अपील कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल है सर। पाकिस्तान में सरमायाकारी में रुकावट, अदम इस्तेहकाम का शिकार, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए आपने देखा लेना, ये सारा झूठ पर इमारत खड़ी है। नज़र सबको आ रहा है और बीमारी का भी सबको पता है, आम आदमी को पता है। ये जो 1,25,000 आदमी जो बेचारे वहाँ जाके तो तालीम हासिल करने के लिए जाके अपनी जानों को स्टेक पर लगा के फिर रहे हैं, सरमायाकारी कहाँ से आनी है? सरमायाकारी तो ये है जो जा रही है। आपको पता है तकरीबन 50 से 60 लाख रुपये लगता है एक स्टूडेंट की डिग्री के ऊपर। चलो यहाँ जहाँ रियायत होगी 30-40 लाख लगेगा, और मल्टीप्लाई करें 10,000 से कितने बिलियन रुपये बनता है। वजह ये है कि यहाँ एक ज़माने में मैंने खुद देखा है ये 90 तक रहा है, 70 तो छोड़ ही दें, 60 में इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरी दुनिया के स्टूडेंट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे होते तो हम उनसे ज़र मुबादला में फ़ीस ले रहे होते। ऐसे ही है। और अब तमाम पाकिस्तानी जो नौजवान है वो बाहर की डिग्री हासिल कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा भी कोई नहीं। मैं तो कई दफ़ा आप समझे, मेरा भी बेटा डिग्री बाहर से उन्होंने ली है, तो मैं समझ तो क्या करना डिग्री का आपने भी, यहाँ तो काम तो है कोई नहीं, बाद धक्के खाते रहेंगे जाके। अब आप देखिए 10,000 स्टूडेंट, आप मल्टीप्लाई कर लें उसको कितने पैसे बनते हैं कि वो बेचारे वहाँ, इसका मतलब हर मुल्क में इतने लोग होंगे, इतने या कमों बेश होंगे। तो आप कौन सी मईशत की बात कर रही हैं? मईशत तो हमारी यानी वो एक तो ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है, दूसरा सरमाया भी जा रहा है, आपके डॉलर जा रहे हैं, आपके ज़र मुबादला आना था जा रहा है, पहले ज़र मुबादला आता था, आपने तो तालीमी इदारा जो पाकिस्तान का तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर आप देखें कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त अदारे मौजूद हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, इसका मतलब उस मयार के नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये अगर मयार के इन्होंने बना ही लिए हैं तो फीस का वो मयार नहीं है, यानी आपने फ़ीस जो है रखी है अंदर पढ़ाका कभी नहीं रहे आप। MBA पढ़ा रहे हैं और सोशल कई डिपार्टमेंट आपने खोले हुए हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन के लाखों बंदे आपने तैयार कर ली, तो कहाँ ले भेजना उनको आप? मेडिकल की तालीम पाकिस्तान में लोग हासिल करने आते थे, अब मेडिकल के लिए वहाँ जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, इस तरह जो इनका हाथ पड़ता है उधर बड़े मुल्कों में जा रहे हैं। तो आप किस मुल्क से, अब होता ही है कि हमारी जो सियासत है इस पर ये है कि बड़े कामयाब हैं, ये एक लारा लगा देते हैं, एक तो दौरे बाहर के मुल्कों से करते हैं, पैसे आ रहे हैं जी, हम फिर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कायम कर रहे हैं, हम बिजली के मंसूबे बना रहे हैं, हम सोलर ला रहे हैं, और ये करते करते अपना 2-3 साल निकालें कि इनको पता है कि रहना तो हमने नहीं है, क्योंकि यहाँ परमानेंट कोई आपकी पॉलिसी नहीं होगी। आज भी आप देखें मुस्लिम लीग नून जो क्रेडिट ले रही है बिजली का, तो बिजली तो मुसीबत है, बिजली ही की तो सर्कुलर डेट हमने 2200 बिलियन रुपया भी देना है, सारा बजट हमारा चला जाना है, और तमाम जो हमारी आमदनी है इस पर बजट आएगा, कौमी आमदनी का 70-75% तो हमने 73% तो हमने सूद पर देना है। कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा फॉरेन एक्सचेंज? ये झूठ बोलते हैं। जब आप सफ़र करते हैं किसी शहर में, कोई इंडस्ट्री लागरी नज़र आ रही है,
کہیں کچھ آپ کو دکھائی دے رہا کوئی کارخانہ نظر آ رہا ہے؟ اگر سر لگی ہوئی ہے تو وہ بند ہوتی ضرور دکھائی دے رہی ہے. وہ آپ مجھ سے نام بھی پوچھ لیں گے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. فاطمہ فرٹیلائزر ہم سب بند ہو لوگ گئی. سفر کرتے ہیں باقاعدہ سڑکوں پر سفر کرتے ہیں. کہیں یہ درست آپ نے کہا کہ آپ کو انڈسٹری بند ہوتی نظر آ رہی ہوگی. بالکل یوں ہی ہے. کیونکہ بند اس لیے ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے وہ کمپٹیشن ہم اس میں نہیں ہے. ہم بناتے ہیں جو چیز اس پر زیادہ کاسٹ آتی ہے. باہر کے ملکوں سے ہمیں آسانی سے بنی بنائی چیزیں مل رہی ہیں پاکستان میں. یہ اور بجلی کے بل زیادہ ہیں, لیبر کے ریٹ زیادہ ہیں. ظاہر ہے لیبر بھی پاکستان میں اس طرح کی نہیں ہے. تو اس لیے نا بیرونی سرمایہ کاری جو ہے پاکستان میں آ رہی ہے, معیشت بہتر ہو رہی ہے, معیشت بہتر کریں گے, یہ سب جھوٹ ہے. یہ اپنا کام نکالیں گے اور پھر الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اور یہ ویسے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں, اور ہو جائیں تو اگر آپ کم از کم اچھی اپوزیشن میں بھی آ جائیں تب بھی آپ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا, کیونکہ پھر آپ اگلی دفعہ آنا ہے آپ نے. بھائی یہ ایک سرکل چلا ہوا ہے. اس لیے پاکستان میں نوجوان یوز جو اس وقت آپ دیکھیں بشلیک جیسے میں حیران ہوں. کرگزستان بھی کوئی ملک ہے, اچھا ملک ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں تسلیم شدہ ہے, لیکن ہمارے پاکستان سے تو کوئی اتنا بڑا ملک تو نہیں ہے کہ یہاں 10,000 اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے کوئی تھوڑی سی کام ہے, واپس آیا گا غیر ملکی ڈگری ہے. تو اس طرح پوری دنیا میں ہم نے اپنا جو سرمایہ ڈرین کر رہے ہیں. تو یہاں اگر ہم یونیورسٹیاں اچھی بناتے, وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ایک آدھی یونیورسٹی کے علاوہ پوری دنیا کی رینکنگ میں یونیورسٹی کوئی نہیں ہے. اور ہم تو کہتے ہیں جی بیسک ایجوکیشن ہے جو میٹرک تک وہ تعلیم دی جائے. وہ نہیں آدھے 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے. وہ یہ وزیر اعظم بھی روتا رہتا ہے, اور جو بھی پاور کوریڈور میں ہے وہ باقاعدہ ہمیں ڈیٹا سپلائی کرتا ہے, اتنے بچے باہر ہیں. بھئی ڈوب مرنے کا مقام ہے, خوش ہونے کا ہے, کہتے ہیں ہم کریں گے. تو اس طرح کریں گے والا جو ہے نا, انہوں نے کھ نہیں کرنا. یہ ایک ملک کچھ مافیاز کے حوالے ہے جو سیاسی پارٹیوں کے طور پر ملک کو ایک نیکسس ہے, اور وہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرموں کی طرح اس کو چلا رہے ہیں. باقی عوام ہیں وہ ایک ہی ٹائم پر آپ دیکھیں, یہ بڑی مزیدار بات. انہی کی انڈسٹریز آپ دیکھیں گے کہ جو اگلی پرائیویٹائزیشن ہوگی. آج میں لسٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں کون کون لوگ ہیں جو اس وقت پری کوالیفیکیشن ہو رہی ہے کہ PIA جو خریدنا ہے, تو اس پارٹیاں کون کون سی میرے پاس لکھی ہوئی ہیں, اور آپ دیکھیں گے ان کے پیچھے کون ہوگا. ہم نے ہی خریدنی ہے, ہم نے کسی کو نہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر PIA کو ساری اس کے شیئر جو ہے اوپن کر دی جائیں پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے, تو میں بھی اربوں خربوں روپے اکٹھا ہو جائے, اور آپ اس سے آپ کام چلیں. سپوز آپ کے پاس 100 روپیہ, میرے پاس 50 ہے, میں بھی ایک شیئر خرید لوں, 10 روپے کا شیئر ہوتا ہے, تو اس میں منافع ہو, باڈی ہو, سب کچھ ہو, آپ کے جس طرح کوئی بائی لاز ہو. تو مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے خریدنی ہے. ہم نے, آپ دیکھیں گے, یہ اللہ کرے کوئی, اللہ ہی ہے اس ملک کو حفاظت کرے. سیاستدان اس طریقے سے اس ملک کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے وہ 22 خاندان لوگ بھول جائیں گے. اب 5-6 خاندان ہوں گے, انڈسٹری بھی ان کی ہوگی, اور آپ اور میں پتہ کیا ہوں گے, ہمارے بچے انہی کے سکولوں میں پڑھیں گے, ہم فیس ان کو دیں گے. بڑے ہوں گے, انہیں کی فیکٹریوں میں جو ان پڑھ رہ جائیں گے لیبر کے طور پر کام کریں گے, اور جو پڑھ جائیں گے وہ کلرک شلرک بن جائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہے ان سے تنہا ہم سے لیں گے, اور پھر انہیں کا کپڑا خریدیں گے, انہیں کی چینی خریدیں گے, انہیں کے یعنی آٹا خریدیں گے, انہیں کی ملوں کا پیسہ ہوا, اور وہ جو ان کے جو پروڈکٹ آپ بڑے بڑے جنرل اسٹوروں میں دیکھیں گے انہیں کے برانڈ آئیں گے. ایک ہی وقت میں پاکستان کی قوم ان کے پاس ایز اے لیبر کام کر رہی ہوگی, اور اسی دوسرے حصے میں مہینے کے آخر میں وہی پاکستانی قوم ان کی پروڈکٹ خرید رہی ہوگی. یعنی میننگ جس کے یہ آدمی جو پاکستان میں رہ رہا ہوگا وہ ان کا ملازم بھی ہوگا اور ان کا کسٹمر بھی ہوگا. کسٹمر بھی چاہیے, کیونکہ کسٹمر نہیں ہوگا تو بکے گا کیسے. اس لیے پاکستان جو ہے اس وقت وہ ہر آدمی جو جس کے پاس شناختی کارڈ ہے, یہ میں بالکل درست بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طریقے سے اس ملک کے رائٹس کا مالک نہیں ہے جو ریاست کے فرائض میں شامل ہے. جو شہری کو حقوق ملنے چاہیے وہ نہیں ہے. حقوق کیا ہیں فرائض کے ساتھ؟ فرائض کیا ہیں وہ تو ہو رہا ہے. ہر آدمی بجلی کا الٹرنیٹ ڈھونڈ رہا ہے, سیکیورٹی کا الٹرنیٹ ڈھونڈ رہا ہے, بجلی گیس جو ہے اس کو کنیکشن نہیں مل رہا, وہ سلنڈر لے کے کندھے پر پھر رہا ہے, اور وہ ساری چیزیں وہ جو ہے وہ خود ہی اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے کھانے پینے کے لیے, نہ اس کے جان و مال کا تحفظ ہے. اور پھر اسے کوئی اجازت بھی نہیں کوئی چھوٹی انڈسٹری لگا لے, سبسڈی ہو, بینکوں سے لون لے سکے,
बैंकों से लोन भी उन्हीं को मिलेगा जो सबसे बड़े सरमायादार हैं। आम आदमी के लिए इस मुल्क में एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है, जिसको हमारे कई दोस्त हैं पे पब्लिक सुबह मोटो है। इन लोगों से कोई चीज़ नहीं बच रही, यही इसके मालिक रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने शिकंजे में जकड़ा हुआ है और इस पर हुकूमत करने के लिए इनको डंडे बरसाने के लिए भी लोग मौजूद हैं, वो भी इन्हीं के सर हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने एंड को जो है वो पहुंच गया है और हमें इजाज़त दें, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।